बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहता हूँ। किसी ने दावा किया था 90 दिन बाद या तो इमरान खान रिहा होंगे या हम सियासत छोड़ देंगे। इस बात को 40 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, यानी तकरीबन आधा वक्त गुजर चुका है और हम ये लाजमी याद करवाते रहेंगे और वक्त गुजरने के बाद इस्तीफ़े का मुतालबा भी करेंगे, क्योंकि जो लीडर होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, उनका काम झूठ बोलना नहीं होता, उनका काम सच बोलना होता है और ये रिवायत इस मुल्क में कायम होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज शरीफ झूठ बोलते हैं, जरदारी झूठ बोलते हैं, फजल झूठ बोलते हैं और बाकी सारे भी झूठ बोलते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तहरीक इंसाफ जिस जमात को 90% अवाम सपोर्ट करती है उसके लीडरान को अकाउंटेबल ना ठहराया जाए अगर वो भी झूठ बोलें तो इस पे ख़ास नज़र रखी जाएगी। मेरे पाकिस्तानियों, एक बात मैं हमेशा करता हूँ, आपको याद होगा कि ये जो बादशाह है इसको बैरूनी क़ुव्वतें मुल्क तोड़ने के लिए लाई हैं। स्कॉलर हुसैन नदीम साहब तकरीबन इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं। वो लिखते हैं कि बोथ nephews of Imran Khan now abducted by the regime. I am now convinced beyond doubt that someone in the system is working hard to undo Pakistan. These fascist tactics make no sense otherwise. यानी वो कहते हैं कि अब मैं बगैर किसी शक व शुबे के मुकम्मल तौर पे कन्विंस हो चुका हूँ कि इस सिस्टम के अंदर कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। ये जो फाशिस्ट टैक्टिक्स हैं इनका कोई और सेंस नहीं बन रहा। ये बात मैं आपको कई माह से बता रहा हूँ कि हर वो कदम उठाया जा रहा है, ये नहीं कि मेरे पास कोई खबर आ गई है कि वो मुल्क तोड़ने के लिए, नहीं, हर वो कदम उठाया जा रहा है जिससे ये लगता है कि ये मुल्क तोड़ने की, इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। मैं एक आपको मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम कैसे इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा गाड़ी में लंबा सफ़र करना चाहता है, नई गाड़ी है, 0 मीटर गाड़ी है और वो कहता है जी मैं इसको लंबे सफ़र पे लेके जाना चाहता हूँ, और वो डीजल कार में पेट्रोल डाल देता है। अब जब आप उससे पूछते हैं कि ये तुमने एक्सीडेंटली किया है या जान के, तो वो कहता है जी जान के किया है, पॉलिसी के तहत किया है। तो क्या हम ये समझने में आग बजानी भी नहीं होंगे कि वो चाहता है कि गाड़ी बर्बाद हो, नई गाड़ी का इंजन खराब हो, कि वो डीजल गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा है। यहाँ पे ऐसा ही काम हो रहा है। जब मुल्क को एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, आप बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हैं। जहाँ डीजल की ज़रूरत है वहाँ पेट्रोल डाला जा रहा है, जहाँ गाड़ी में पानी डालना चाहिए वहाँ पे गैस डाली जा रही है। तो ऑफ कोर्स हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि ये बंदा सब कुछ तबाह करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है। ठीक है, आप ज़रा देखें फाशिज्म कहाँ तक पहुँच गया है कि जमाइमा खान साहिबा को पोस्ट करनी पड़ रही हैं कि पिछले कुछ दिनों में मेरे बेटे कज़न्स, मेरे बेटों के कज़न्स शेरशाह जो अलीमा खान के बेटे हैं, उनको अगवा किया गया है उनके घर से, और ये अगवा उनके छोटे छोटे बच्चों के सामने किया गया है। उनके दूसरे कज़न हसन न्याजी पहले ही फौजी जेल में 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है वक्त गुजार रहे हैं। इस हुकूमत ने मेरे बेटों सुलेमान और कासिम को भी गिरफ्तार करने की धमकी दी है अगर वो पाकिस्तान की तरफ सफ़र करते हैं। वो लिखती हैं कि किसी रियासत को भी सिर्फ अपने सियासी स्कोर सेटल करने के लिए किसी भी फैमिली को टारगेट करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। देखें, एक स्ट्रॉन्ग बयानिया इंटरनेशनली अब बन रहा है और ये बड़ा तगड़ा बयानिया मज़ीद बनेगा कि ये खुल के टारगेट कर रहे हैं पॉलिटिकली अपने अपोनेंट्स को, और ये दुनिया में कहीं भी अच्छा नहीं समझा जाता। एक वक्त तक आप कर लेते हैं। देखें, मिस्र में जब सीसी आया और ये जो हमारा आफत है ये उसी बिल्कुल 100% उसी रास्ते पर चल रहा है, एंड ही इज़ होपिंग कि मुर्सी की तरह जेल में ही इमरान खान जान से चला जाए, ये इसकी उम्मीद है और इंशाल्लाह ये कभी पूरी नहीं होगी कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन ये बिल्कुल सीसी वाली उम्मीद लगाए बैठा है कि जेल में ही इसका बुरा हाल करेंगे, इसको डिप्राइव करेंगे बुनियादी हकूक़ से, तकलीफ़ देंगे, गंदा खाना देंगे, इसको एक्सरसाइज नहीं करने देंगे। और एक 73 ईयर ओल्ड बंदे के लिए ये चीज़ें इंतहाई ज़रूरी होती हैं, वरना उसकी सेहत फ़ौरन डिटीरिएट कर जाती हैं। इसके बाद ऑटोमेटिकली इंसान
ظاہر جانا سب نے دنیا سے, یہ فانی دنیا ہے, انسان فانی ہے, تو یہ ہو جائے گا, یہ امید کیے بیٹھا. لیکن کمپیریزن کریں, مصر کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ پشتو سپیکنگ کوئی ہے, کوئی بلوچی ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی اردو سپیکنگ ہے, کوئی پنجابی ہے, کوئی پٹھواری ہے. یہ ایسا نہیں ہے. 96% سے زیادہ آبادی وہاں پہ ایک ہی زبان بولتی ہے اور اپنے آپ کو ایجپشن کہتے ہیں. بس سندھی بلوچی نہیں کہتے, وہاں ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان میں اتنی فالٹ لائنز ہیں کہ نمبر ایک جو پاکستان کا سی سی ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اس معاشرے میں. لیکن میں اس سے بڑھ کے ایک بات کرنے لگا ہوں. ایجپٹ میں انیشلی مارا ماری ہوئی جیسے پاکستان میں 9 مئی کے بعد ہوئی. ٹھیک ہے, اینڈ ود ان اے ایئر سب کچھ کنٹرول کر لیا گیا, بلکہ ود ان فیو منتھس کنٹرول کر لیا گیا. اس کے بعد کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوئے. پاکستان میں عوام پاکستانی سی سی کا اقتدار ماننے اور قبول کرنے سے انکاری ہے. میں سراب برکت صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے عوام سے پوچھا کہ عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے. یقین مانے کہ کیا تھمپنگ جواب دیا ہے عوام نے معافی کے صرف سوال پہ. ایک بار کانوں سے دھواں نکل جائے پاکستانی سی سی کا تو یہ جو خواب دیکھ رہا ہے نا کہ میں سب کچھ دبا لوں گا, یہ ابھی تک دبا نہیں پایا. ریزسٹنس جاری ہے. اور یہاں پہ میں آپ سب سے کہوں گا کہ تاریخ کا مطالعہ جن لوگوں نے کیا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ وقتی طور پہ لوگوں کو دبایا جا سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے. لیکن جہاں اتنی بڑی آبادی ہو, 25 کروڑ سے زیادہ آبادی ہو, جہاں پہ ہماری اتنی فالٹ لائنز ہوں, رنگ, نسل, زبان, ہر چیز میں اتنی فالٹ لائنز ہیں, پھر یہاں پہ مذہبی فالٹ لائنز بھی موجود ہیں, وہاں پہ آپ نہیں دبا سکتے ایسے. انہوں نے جس طرح لوگوں سے حقوق چھینے, آج مراد سعید کی ایک ویڈیو جاری ہوئی ہے, کافی لمبی ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے دہشت گردوں کو واپس لا کے بسایا. الزام حالانکہ یہ پی ٹی آئی پہ دیتے ہیں, لیکن انہوں نے ٹائم لائن کے ساتھ بتایا کہ پہلی تشکیل آئی تو ہم نے احتجاج کر کے واپس بھجوائی, پھر انہوں نے 9 مئی کے بعد اور ہمارے سارا کچھ وہ کر کے, اور پھر انہوں نے دوبارہ دہشت گردوں کو واپس یہاں بلا لیا. اور اب اسی بات کو کنیکٹ کر کے میں کہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ جہاں 9 مئی کے اور بہت سارے مقاصد تھے, وہاں ڈالری جنگ شروع کرنے کے پیچھے بھی 9 مئی کا سازش میں کچھ نہ کچھ حصہ تھا. کیوں؟ پی ٹی آئی اگر ایسے ہی احتجاج کرتی رہتی, انٹیکٹ رہتی, اگلے الیکشن میں بھی تگڑی ہو کے جیت جاتی, تو یہ کیسے دہشت گردوں کو لاتے؟ پی ٹی آئی نے تو نہیں آنے دینا تھا. اگر فوج اس طرح ننگی فستائیت نہ کر سکتی, اگر 9 مئی کا بہانہ بنا کے پارٹی نہ توڑ سکتی, عمران خان کو جیلوں میں نہ ڈالتی, پوری پارٹی کے 40,000 ورکر جیلوں میں نہ ڈالتی, تو یہ دہشت گرد نہیں لا سکتے تھے. جیسے مراد سعید نے اور خیبر پختونخوا کے نوجوانوں نے, لوگوں نے مل کے پہلی کوشش ناکام بنائی تھی, اگلی بھی ناکام ہوتی, اس سے اگلی بھی ناکام ہوتی. تو 9 مئی کے پیچھے ایک وجہ بشک 5% 10% تو یہ بھی ہے کہ دہشت گردی کو دوبارہ پاکستان لانا تھا, تو جرنیلوں نے یہ بھی استعمال کیا اس کے لیے. جیسے میں کہتا ہوں کہ جو بھی کام کرتے ہیں ملٹیپل اس کے ٹارگٹس ہوتے ہیں جو اچیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جس میں یہ بھی اب سمجھ آ رہا ہے کہ ایک ٹارگٹ تھا. کہ آج مراد سعید نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ پہلی بار جب لائے دہشت گردوں کو تو ہم نے انہیں نکلنے پہ مجبور کیا, لیکن اس کے بعد انہوں نے ہمارے سروں کی قیمت لگا دی, پھر ظاہر 9 مئی ہو گیا. تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے لیے یہ سب کرنا, کھلے عام احتجاج کرنا, روکنا, یہ بڑا مشکل ہو گیا آرگنائز کرنا. ایون تو امن مارچ مسلسل ہوتے رہتے ہیں, لیکن کچھ دوسری قوتیں ظاہر کے بیچ میں انوالو ہو گئیں, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں دوسری کوئی قوت ایسی ہے نہیں جو کمپنی کے سامنے کھڑی ہو سکے سوائے پی ٹی آئی کے. تو یہ صورتحال اس چیز کو بھی واضح کرتی ہے. تو سمجھیں یہ کہ ایک طرف دہشت گردی واپس لے آئے اور سمجھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں لا قانونیت قائم کر کے, رول آف لا کو تباہ کر کے, اور آج عطر من اللہ صاحب چلا رہے ہیں جی کہ یہاں پہ ججز کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, اور یہ دیکھیں نا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں تو ہر سپریم کورٹ کا جج رسپانسبل ہے. آج آپ کو یاد آ رہا ہے عطر من اللہ صاحب, آپ کو 9 مئی کی رات کو عدالتیں کھولتے ہوئے یہ یاد نہیں آیا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. آپ کو جب بندیال نے کوشش کی تھوڑی سی, اس کو بھی تھوڑا سا ہوش ہے ورنہ وہ بھی رجیم چینج میں پورا حصے دار تھا, جب اس نے کہا جی کہ دوبارہ سے پارلیمنٹ بحال کرو اور نو کانفیڈنس کا ووٹ کرو, حالانکہ اسمبلی ٹوٹ چکی تھی. اسمبلی ٹوٹ گئی, الیکشن ہو جاتے, فری اینڈ فیئر ہوتے یا نہ ہوتے, لیکن کم از کم یہ جو تباہی ہے یہ نہ ہوتی جو اس کے بعد ہوئی, یہ قتل و غارت جو ہوئی یہ نہ ہوتی جو فوج نے مارا ماری کی. لیکن آپ اس میں پورے حصے دار تھے, اور پھر آپ نے جب 90 دن میں الیکشن کی بات آئی تو آپ کہنا شروع ہو گئے جی یہ لاہور ہائی کورٹ کو واپس بھیج دیں. اچھا جی, عطر من اللہ تھے جو سوال کر رہے تھے کہ کیا اسمبلی توڑنا بھی قانونی ہے, تو آپ لوگوں نے تب بندیال کو, جب اسے بہت دیر سے سمجھ آئی کہ کیا ہونے جا رہا ہے, بندیال کو سمجھ آ گئی تھی کہ کیا عدلیہ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے, آپ کو تب بھی سمجھ نہیں, آپ تب قاضی کے دم چھلے بنے ہوئے تھے. تو عطر من اللہ صاحب آپ کا پورا کردار ہے اس میں,
منصور علی شاہ صاحب آپ کا پورا کردار ہے عدلیہ کی تباہی میں. دا ڈیمولیشن اسکواڈ جو اب 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ میں لائی گئی ہے, اس کو لانے کے لیے جو سہولت کاری کی ہے وہ آپ لوگوں نے کی ہے. قاضی کا تو نام ہم صرف لیتے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا. اگر آپ بندیال کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو بندیال نے ملٹری کورٹس کا بھی معاملہ مکو ٹھپ دینا تھا, اس نے 90 دن میں الیکشن بھی کروا کے دینے. صرف یہ 2 ججز عطر من اللہ اور منصور علی شاہ اگر بندیال کے ساتھ کھڑے ہو جاتے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا تھا الیکشن ہونے سے 90 دنوں میں. لیکن ان لوگوں نے پیٹھ میں چھرا گھونپا اور اس کے بعد جو بربادی ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. اور اب ہم ایک ایسے ڈیمیج سے گزر چکے ہیں جو irreparable ہے, اب نہیں واپسی ہو سکتی. اب آگے جانا ہے, جو تباہی ہوگی اب اس کو ساتھ لے کے پاکستان آگے بڑھے گا اگر بڑھنا ہے تو. اور یہ ڈیمولیشن اسکواڈ جو عدلیہ میں ہے, یہ ہر ادارے میں ہے, تو ہر چیز کو تباہ کیا جا رہا ہے. تو پھر وہی بات آتی ہے کہ جو حسین ندیم صاحب نے یہ بات کی ہے, جو میں کئی ماہ سے کر رہا ہوں, کہ ایسا لگتا ہے کہ نظام میں کوئی بندہ اس ملک کو ختم کرنا چاہتا ہے. اب اس میں کوئی شک باقی نہیں ہے. تو شکر ہے کہ پاکستان میں اب یہ بحث انشاءاللہ چلنا شروع ہوگی. اگر اس پہ اسکالرز بات کریں گے تو لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے, بڑی گہرائی میں یہ کام ہو رہا ہے. تو اینڈ گیم کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, کیونکہ میں ہمیشہ وہ کہتا ہوں 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اتنی سختی کرو عمران خان پہ, اتنا کرو, کچل دو, پارٹی پہ قبضہ کر لو, سارا کچھ ٹھیک ہے. لیکن عمران خان اس پارٹی پہ قبضہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں, کچھ عرصے کے لیے معلومات کا بہاؤ رک سکتا ہے, کچھ عرصے کے لیے گنڈا پور کی حکومت بچائی جا سکتی ہے, کچھ عرصے کے لیے اور بہت سارے کام ہو سکتے ہیں جو کمپنی کر سکتی ہے. علیمہ خان کے بیٹوں کو پکڑا ظاہر عمران خان پہ پریشر ڈالنے کے لیے ہے, بہت کچھ ہے. لیکن ایک طرف یہ رائے بھی آ رہی ہے کہ ان پر دباؤ ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ جو آپ نے بنایا ہوا ہے پھڈا, یہ جو ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے, اس پھڈے کو کسی طرح ریزالو کریں. دباؤ ہے ان پر. اب ریزالو یہ ایسے تو نہیں کر سکتے کہ عمران خان کو ایسے بغیر کسی شرط کے, بغیر کوئی لکھت پڑھت کیے باہر چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے جاؤ جی آپ جلسے کرو. یہ تو نہیں ہوگا. تو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو اتنا مجبور کر دیں کہ وہ کہ جی میں ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی مجھے نکالا جانے دو. لیکن یہ جانتے نہیں ہیں عمران خان. اس کے دونوں آراہ ہیں. ایک یہ کہ یہ دے آر ویٹنگ آؤٹ, کہ ہم اس کو اتنا تنگ کریں گے, اتنی تکلیف دیں گے, اتنی اذیت دیں گے کہ اس کی صحت بگڑ جائے گی, جان سے جائے گا. یا دوسرا یہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس کو نکالنا پڑے ہی ہمیں تو یہ سیٹلمنٹ کرے ہمارے ساتھ, جس کی ریکارڈنگ موجود ہو, جس کی دستاویزات موجود ہو, تاکہ یہ ہمارے سامنے کبھی آنکھ نہ اٹھا سکے اور ہمارا اقتدار قائم رہے. یہ دونوں راستے تباہی کے, یہ دونوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کمپنی کے, یہ دونوں جو چوائسیز ہیں نا جو کمپنی جن راستوں پہ چل رہی ہے, یہ پاکستان کو ختم کرنے والی بات ہے. پاکستان صرف تب بچتا ہے کہ کمپنی یا تو سیاست سے خود دستبردار ہو, یا پاکستان کی عوام مکمل طور پہ کمپنی کو سیاست میں شکست دے, اور اس کے بعد یہ ملک بچے گا. ورنہ جو حالات بن گئے, میں آپ کو صرف مثال دیتا ہوں کہ ماریا بی صاحبہ نے جو یہ آزادی والے دن ایک پروگرام ہوا اور اس میں فحاشی بہت زیادہ دکھائی گئی, انہوں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی. اس طرح کی چیزوں پر ان کے خلاف یہ جو کوئی نیا ادارہ بنا ہے, NCCA کہ پتہ نہیں کیا ادارہ ہے, نیشنل سائبر کرائم والا ادارہ, اس میں ان کے خلاف درخواست آئی اور ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا اور ان کو طلب کر لیا گیا ہے آئی تھنک 28 تاریخ کو. ایسی لا قانونیت ہے کہ کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے پنجاب میں ڈیتھ اسکواڈ شروع کی ہوئی ہیں, لوگ اپنے اسکور سیٹل کر رہے ہیں. فار ایگزامپل پولیس کے لوگ جو ڈیتھ اسکواڈ کا ایسے, انہیں تھوڑا پیسہ جاتا, دو یار میرا یہ دشمن ہے, اسے پکڑو, اسے مار دو, فوجی ڈاکو تھا. اس طرح ہو رہا ہے. سو ایک ایسی لا قانونیت کو اس ملک پہ مسلط کر دیا گیا ہے کہ ہمارے لیے اب سروائیول ناممکن ہو گیا ہے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس سے آپ کو پاکستان کے حالات کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا. اگر وہ مجھے مل جاتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ ذرا چیک کریں. عظیم یہ ویڈیو ہے, یہ قطر کے ویزے کے لیے یہ لائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی, یہ یہاں نہیں ہے, آگے بھی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں کہاں تک ہے. اور یہ پیچھے دیکھیں, آپ کو اینڈ نظر نہیں آئے گا اس لائن کا, وہ جاتی جا رہی. تو یہ قطر جانے کے لیے پاکستان کے نوجوان یہاں کھڑے ہیں. اس کو ایک ڈفر نے کہا تھا یہ برین ڈرین نہیں ہے, یہ برین گین ہے. پاکستان سے اس ٹائم زندہ بھاگ جانا ہی واحد آپشن رہ گیا ہے, یہ بنا دیا اس ملک. تو کیا ہر وہ بندہ جو کچھ کرنے کے قابل ہے, ہر وہ بندہ جو سکلڈ ہے, جب وہ ملک چھوڑ جائے گا تو کیا ملک چلنے کے قابل رہ جائے گا؟ کیا اس ملک میں سرمایہ کاری آ سکتی ہے جہاں پہ آپ کے پاس سکل ہی موجود نہیں ہے؟ کسی بندے نے فیکٹری لگانی ہے, کوئی پلانٹ لگانا ہے, تو اس کو سکلڈ ورکر بھی چاہیے نا. وہ کہاں سے آئیں گے جب سارے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو صورتحال کمپنی کے کنٹرول میں نہیں ہے, اس لیے جو راستہ یہ چنتے ہیں وہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ان کو تو احساس نہیں ہوگا, لیکن پاکستانی عوام کو یہ احساس کرنا ہے. حالات کیا ہیں؟ رانا ثناء اللہ جیو نیوز پہ
پروگرام کے دوران شہزاد اقبال کو کہتے ہیں، جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ 27 مہینے بعد علیمہ خان صاحبہ کے بیٹوں کو گرفتار کر رہے ہیں تو سوال تو ہوں گے، تو رانا ثناء اللہ کہتا ہے جی کہ جنہوں نے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا ہے ان سے سوال کریں، مطلب عدالتوں سے سوال کریں۔ پہلے کہتے ہیں جنہوں نے گرفتار کر کے پیش کیا ان عدالتوں سے سوال کریں، تو جنہوں نے نون لیگ اب اعلان لا تعلقی کر رہی ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ اپنی ایک پیشن گوئی دے دیتا ہوں، یا اس کو ایک تجزیہ سمجھ لیں کہ جتنا ظلم کمپنی بڑھاتی جا رہی ہے نون لیگ اتنا زیادہ خوف کا شکار ہو رہی ہے، بیکاز کمپنی نے تمام حدیں پار کر دی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور میں شہباز شریف کا جب ٹی ٹی سکینڈل آیا تو اس میں شہباز شریف کی اہلیہ اور فلاں لوگ بھی، بیٹیاں شیٹیاں بھی، بہویں وغیرہ بھی شامل تھیں، کسی کی گرفتاری نہیں، ٹھیک ہے۔ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ کسی کا بہن نہیں چھوڑنی، بھانجا نہیں چھوڑنا، بھتیجا نہیں چھوڑنا، یعنی کوئی لمٹ، کوئی ریڈ لائن نہیں چھوڑی۔ تو نون لیگ ڈری ہوئی یہ ہے کہ اگر جرنیل اچانک بازی پلٹ گئے، دوسری پارٹی اقتدار میں آ گئی، ہمارا تو کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پاکستان کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ بدلتی ہے، ہر 3.5 4 سال بعد، 5 سال بعد ایک سائیکل ہے جو تبدیل ہو جاتا ہے جرنیلوں کا۔ تو یہ سائیکل جب بدلے گا 2027 تک بھی اگر اس کو کھینچ کے لے جاتے ہیں سائیکل کو، تو جب یہ بدلے گا تو نون لیگ کیا کرے گی؟ پھر عوام بھی ساتھ نہیں، کرپشن بھی ایسی کہ یہاں تک ڈوبے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس تو کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ تو رانا ثناء اللہ کے چہرے پر مجھے واضح خوف نظر آیا کہ جی حکومت سے کیوں سوال ہوگا، جو پکڑ کے عدالت لے گئے ہیں ان کی عدالت سے سوال کریں، وچ مینس کہ گھبراہٹ بہت زیادہ ہے۔ تو میں پھر نواز شریف کو مشورہ دیتا ہوں، نواز شریف اگر یہ سمجھتا ہے کہ عاصم منیر 10-15 سال چلتا رہے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، کہ ملک ایسے نہیں چل سکتا اور ادارے کو ہی یہ بوجھ اتار کے پھینکنا پڑے گا۔ یہ میں آپ کو بتا، ادارے نے ملک کو لوٹنا ہے، لوٹنے کے لیے کوئی ملک ہونا چاہیے، ملک میں کچھ معدنیات ہونی چاہیے، کچھ سونا ہونا چاہیے، کچھ تانبا ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ چلنے کے قابل تو ہو۔ ابھی ہماری IMF ایک قسط روک لینا، پاکستان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، سب کچھ برباد ہو جائے گا 2 سیکنڈ میں۔ ایک قسط IMF روک لے اگر پاکستان کی، یہ حال ہے پاکستان کا۔ سو نواز شریف کو میرا پھر مشورہ ہے، دس از پروبیبلی a little bit of window، نومبر سے پہلے ابھی اتنی سختی کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اڈیالہ جا کے عمران خان کی بیعت کر لو، آصف زرداری کو بھی ساتھ لے جاؤ، اور کہو جی کہ جو ہو گیا ہم نہیں کر رہے تھے، ہمیں لا کے بٹھایا گیا، یہ بل جبر تھا ہمارے لیے، حکومت بل جبر دی گئی، اس کا کئی بار مظاہرہ کر چکے ہیں۔ نون لیگ کے کئی لوگ ہیں جو میڈیا پہ آ کے کہہ چکے ہیں، وہ میں نام بار بار بھول جاتا ہوں، ایک تو لطیف صاحب کا، وہ بار بار کہہ چکے ہیں جی کہ ہمیں زبردستی تھمائی گئی تھی یہ حکومت۔ تو آپ یہ کہیں جی کہ ہمیں تو یہ حکومت بل جبر دی گئی ہے اور ہم اس سے نکلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کو ہمیں پہلے معاف کرنا پڑے گا، ہم پھر مل کے ان کے حوالے سے اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ہم سے بھی بل جبر یہ حکومت کروائی۔ یہ نواز شریف کے پاس فائنل ونڈو ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ ان جرنیلوں نے بدل جانا ہے، اور عمران خان بھی یہ نہیں کہہ چکے ہیں کہ میں جرنیلوں کو 25 سال سے جانتا ہوں یہ کیسے چل رہے ہیں، ایک دم ان کا پلان بھی بنتے دیر نہیں لگتی۔ تو پھر کیا ہوگا آپ کے ساتھ آپ کو اندازہ ہے۔ عمران خان واپس نہیں بھی آتا نا تو جرنیلوں کا سروائیول اس میں ہے کہ وہ عمران خان کو جیل میں اگر رکھتے ہیں اور بچنا ہے اگر، تو پھر شریف و زرداریوں کو بھی ڈالنا پڑے گا جیل میں۔ ان کا سروائیول ہے ہی اس میں۔ یہ جو کہنے ہیں نا لسٹیں بن رہی ہیں، پرتگال کی لسٹیں بن رہی ہیں، فلاں کرپشن دیکھی جا رہی ہے، فلاں لنک، یہ سب کا مقصد ایک ہے کہ باری باری سب کی باری، کیونکہ کمپنی نے یہ ثابت کرنا ہے کہ سب سیاستدان کرپٹ ہیں، برے ہیں، سب کو ختم کرو اور ہم ہی ہیں جو اقتدار کے قابل ہیں۔ ایک بار آپ ذرا ان کا نوٹیفیکیشن نکال کے دیکھیں، یا اگر آپ نے نومبر میں تبدیلی نہ کی تو اس کے بعد محسن نقوی بھی آئے گا، 27ویں ترمیم بھی آئے گی، اور آپ کا پتہ صاف بھی ہو جائے گا۔ یہ میں نون لیگ کو واضح طور پہ بتا